यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग आज जो हैं खैरियत से होंगे। हम आप लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं और हमेशा दुआ करते रहेंगे। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम सलातीन की पहली किताब बाब 18 और उसकी आयत 25 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 18 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 19 उठाए थे और उसके पहले 7 आयतों पर गौर करे थे। आखिरी हिस्से में जो हम देखे थे वो ये था कि इजबल जो है एलिया को जान की धमकी देती है और एलिया अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं और एक जौ के दरख्त के नीचे सो जाते हैं और एक फरिश्ता उनको जगाता है और जब उन्हों उठते हैं तो देखते क्या हैं कि उनके सिराने अंगारों पे रोटी पकी हुई है। एलिया रोटी खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं, फिर सो जाते हैं। उसके बाद फरिश्ता उनको दोबारा उठाता है और उनको बोलता है कि खाओ, क्योंकि सफ़र उनके लिए बड़ा है। अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 8। लिखा हुआ है, सो उसने उठकर खाया पिया और उस खाने की खुवत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ होरीब तक गया। तो खुदा उनके खाने का इंतज़ाम करा और उन्हों वो खाए और खाने के ज़रिए से उनको ताकत मिली और उन्हों सफ़र में आगे बढ़े। उन्हों कोहे होरेब गए। ये वो पहाड़ है जहाँ मूसा को खुदा की तरफ से शरीयत दी गई थी। आयत 9 और 10 में लिखा हुआ है, और वहाँ एक गार में जाकर टिक गया और देखो खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि ए एलिया, तू यहाँ क्या करता है? उसने कहा, खुदावंद, लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मज़बाओं को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया, और एक मैं ही अकेला बचा हूँ, सो वो मेरी जान लेने के दरपाई है। तो यहाँ खुदा जो है एलिया से निपट रहा है। यहाँ एलिया के दिमाग में परेशानी चल रही है और ये परेशानी से उन्हें शफा पाना ज़रूरी है। खुदा इनके दिमागी परेशानी से निपटने वाला है। आयत 11 पढ़ेंगे। उसने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो। और देखो, खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तूंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, पर खुदावंद जलजले में नहीं था। तो पहले आंधी चली, उसके बाद जलजला आया। और कलाम बताता है कि खुदा ना तो आंधी में था ना जलजले में। अब हम आयत 12 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और जलजले के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। तो जलजले के बाद आग आई। तो प्यारे भाई बहन, खुदा ना तो आंधी में था, ना तो जलजले में था, ना तो आग में था। आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। मेरे भाई, अगर कोई एक चीज जो एलिया नबी पसंद नहीं करते थे बोले तो वो शायद दबी हुई हल्की आवाज थी होंगी। मैं यकीन करता हूं कि एलिया के पास दबी हुई हल्की आवाज नहीं थी, मगर उनको ये सीखना जरूरी था कि खुदा खामोशी में भी काम करता है। ये कितनी अच्छी बात है कि खुदा खामोशी में भी काम करता है। या खुदा जो है एलिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखा रहा था। खुदा जो है अपनी चमत्कार दिखाने के लिए अजीबो गरीब तरीक़ों से काम करता है, और ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है। और हमारे में कमज़ोरी ये है कि हम ये चीज़ को समझना नहीं चाहते। खुदा खामोशी में भी काम करता है। खुदा अपने इरादों को पूरी करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का भी इस्तेमाल करता है। ये बात एलिया को सीखना ज़रूरी था। आयत 13 और 14 पढ़ेंगे। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लिपट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ, और देखो, उससे ये आवाज़ आई कि ए एलिया, तू यहाँ क्या करता है? उसने कहा, मुझे खुदावन लश्करों के खुदा के लिए बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरी अहद को तर्क किया और तेरे मज़बाओं को ढा दिया
اور تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے درپائی ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم سب ایلیا کے ویسا سوچتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے کہ ہمارے گھر والے مسیح کے پہچان میں نہیں آئے ہیں، ہمارے دوستاں مسیح کے پہچان میں نہیں آئے ہیں، ہمارے رشتہ داراں مسیح کے پہچان میں نہیں آئے ہیں۔ ہم یہ سوچتے کہ ہم یسوع مسیح کے لیے اکیلے کھڑے ہیں۔ آیت 15 سے 17 پڑھیں گے۔ خداوند نے اس سے فرمایا، تو اپنے راستے لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزائیل کو مسا کر کہ آرام کا بادشاہ ہو، اور نمسی کے بیٹے یاہو کو مسا کر کہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور ابل محلہ کے الیشا بن صافت کو مسا کر کہ تیری جگہ نبی ہو۔ اور ایسا ہوگا کہ جو حزائیل کے تلوار سے بچ جائے گا اسے یاہو قتل کرے گا، اور جو یاہو کی تلوار سے بچ رہے گا اسے الیشا قتل کر ڈالے گا۔ تو خدا ایلیا کو یہاں یہ بول رہا ہے کہ شمال کے طرف چلے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے تم اور بھی کام کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا جو ہے ایلیا کو حزائیل کو مسا کرنا تھا تاکہ آرام کے بادشاہ بنے، اور یاہو کو اسرائیل کے بادشاہ کے طور پہ مسا کرنا تھا۔ اس کے بعد خدا ان کو بتاتا ہے کہ تمہارے بعد تمہاری جگہ کون لینے والا ہے، اور یہاں خدا الیشا کا نام لیتا ہے۔ آیت 18 پڑھیں گے۔ تو بھی میں اسرائیل میں 7,000 اپنے لیے رکھ چھوڑوں گا، یعنی وہ سب گھٹنے جو بال کے آگے نہیں جھکے، اور ہر ایک منہ جس نے اسے نہیں چوما۔ تو یہاں خدا ایلیا کو بتا دیا کہ صرف تم اکیلے نہیں بلکہ 7,000 اور بھی ہیں جو میرے راہوں پہ چل رہے ہیں۔ ہم یہ سوچتے کہ ہم ایک ہی ہیں، ہمارے بعد ہماری جگہ پہ خدمت گزاری کون کرے گا؟ ہم یہ سوچتے نا، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے پاس ہمارے ویسے 7,000 اور بھی ہیں جو انہیں استعمال کرنے والا ہے۔ اب ہم آیت 19 سے 21 پڑھیں گے، ذرا غور سے سنو۔ سو وہ وہاں سے روانہ ہوا، اور صافت کا بیٹا الیشا اسے ملا، جو 12 جوڑی بیل اپنے آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا، اور وہ خود 12ویں کے ساتھ تھا۔ اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی۔ سو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا، مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے، پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا۔ اس نے کہا کہ لوٹ جا، میں نے تجھ سے کیا کیا ہے؟ تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا، اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر ذبح کیا، اور ان ہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت ابالا اور لوگوں کو دیا، اور انہوں نے کھایا۔ تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ایلیشا جو ہیں ایلیا کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ ایلیا آسمان میں جانے سے پہلے خدمت گزاری کے لیے ایلیشا کو تیار کرتے ہیں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 19۔ اب ہم باب 20 اٹھائیں گے، پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور آرام کے بادشاہ بن ہداد نے اپنے سارے لشکر کو اکٹھا کیا، اور اس کے ساتھ 32 بادشاہ اور گھوڑے اور رتھ تھے، اور اس نے سمریا پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا اور اس سے لڑا۔ تو خدا جو ہے دشمن کو باہر سے آنے کی اجازت دے رہا ہے۔ اس وقت تک تو خدا اجازت نہیں دیا تھا۔ ہم کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خدا جو اخیاب بادشاہ سے بھی وعدہ کرا کہ انہیں ان کو ان کے دشمنوں پہ جیت دلائیں گا۔ اگر ہم آیت 13 اور 14 پڑھیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے، اور دیکھو، ایک نبی نے شاہی اسرائیل اخیاب کے پاس آ کر کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ کیا تو نے اس بڑے ہجوم کو دیکھ لیا؟ میں آج ہی اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تو جان لے گا کہ خداوند میں ہی ہوں۔ تب اخیاب نے پوچھا، کس کے وسیلے سے؟
اس نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ صوبوں کے سرداروں کے جوانوں کے وسیلے سے۔ پھر اس نے پوچھا کہ لڑائی کون شروع کرے؟ اس نے جواب دیا کہ تو۔ میرے بھائی، یہ حالت میں خدا کا جو چھڑانے کا کام ہے وہ اخیاب کے طبیعت کو دیکھ کے نہیں ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اخیاب کے خاطر لوگوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے نہیں چھڑا رہا ہے، بلکہ کیونکہ اس کی محبت اس کے لوگوں کے ساتھ ہے اس لیے چھڑا رہا ہے۔ پیارے بھائی بہن، خدا جو ہے ہم سے بے انتہا محبت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم ہمارے گناہ سے چھٹکارا پائے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہماری مدد کرتا ہے ہم کو ہمارے گناہ سے چھٹکارا دلانے کے لیے۔ خدا جو ہے اخیاب کو بدل جانے کا ایک موقع دیا۔ ہم کو بھی جو ہے خدا بار بار موقع دیتا ہے بدل جانے کے لیے، تاکہ جو ہے ہم اس کی طرف رجوع ہوئے۔ کئی مرتبہ جو ہے ہماری زندگی میں کام ایسا کرتا ہے خدا کہ ہم جان لینا کہ انہیں خدا ہے اور ہم اس کی طرف رجوع ہونا ہے۔ پیارے بھائی بہن، خدا جو ہے ایک بار نہیں یا دو بار نہیں یا تین بار نہیں بلکہ بار بار موقع دیتا ہے تاکہ ہم اس کے طرف پلٹے اور اس کے راہوں پہ چلے۔ خدا کی مرضی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس کے راہوں پہ چلنا اور دنیا داری کے راہوں پہ نہیں۔ دنیا داری کے راہیں شیطانی کے راہیں ہیں اور روحانی راہیں جو ہیں خدا کے راہیں ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم وہ راہوں پہ چلیں تاکہ ہم پوری طرح سے اس کے حوالے کرے ویسا۔ تو یا خدا اخیاب بادشاہ سے جیت دلانے کا وعدہ کرا، اور خدا ارمیوں کے خلاف ان کو ایک بہت بڑی جیت دلایا۔ آیت 20 اور 21 میں لکھا ہوا ہے، اور ان میں سے ایک ایک نے اپنے مخالف کو قتل کیا، سو ارامی بھاگے اور اسرائیل نے ان کا پیچھا کیا، اور شاہ آرام بن ہدد ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سواروں کے ساتھ بھاگ کر بچ گیا۔ اب ہم آیت 22 پڑھیں گے۔ اور وہ نبی شاہ اسرائیل کے پاس آیا اور اس سے کہا، جا اپنے کو مضبوط کر، اور جو کچھ تو کرے اسے غور سے دیکھ لینا، کیونکہ اگلے سال شاہی آرام پھر تجھ پر چڑھائی کرے گا۔ تو خدا جو ہے اخیاب کو یہ بول رہا تھا کہ اب تم کو میں جیت دلایا، مگر اس بات کا خیال کرنا کہ تم پھر سے بال کی طرف نہیں پلٹ جانا بال کی عبادت کرنے کے لیے، بلکہ تم میرے طرف پلٹنا میری عبادت کرنے کے لیے۔ میں اس وقت تم کو جیت دلا کے ظاہر کر رہا ہوں کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ آیت 27 اور 28 میں لکھا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل کی موجودات بھی لی گئی اور ان کی رسد کا انتظام کیا گیا، اور یہ ان سے لڑنے کو گئے، اور بنی اسرائیل ان کے برابر خیمہ ہو کر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے ہلوانوں کے دو چھوٹے ریوڑ، پر آرامیوں سے وہ ملک بھر گیا تھا۔ تب ایک مرد خدا اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ آرامیوں نے یوں کہا ہے کہ خداوند پہاڑی خدا ہے اور وادیوں کا خدا نہیں، اس لیے میں اس سارے بڑے ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا اور تم جان لو گے کہ میں خداوند ہوں۔ تو اور ایک بار خدا اخیاب کو ان کے دشمنوں پہ جیت دلایا، مگر یہاں اخیاب ایک بہت بڑی غلطی یہ کرے کہ انہوں شاہ آرام بن ہدد کے جان کو بخش دیے۔ اب ہم آیت 34 پڑھیں گے۔ اور بن ہدد نے اس سے کہا، جن شہروں کو میرے باپ نے تیرے باپ سے لے لیا تھا میں ان کو پھیر دوں گا، اور تو اپنے لیے دمشق میں سڑکیں بنوا لینا جیسے میرے باپ نے سمریا میں بنوائی۔ اخیاب نے کہا، میں اسی عہد پر تجھے چھوڑ دوں گا۔ سو اس نے اس سے عہد باندھا اور اسے چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، اخیاب کو خاص طور سے بولا گیا تھا کہ انہوں اپنے دشمن کو چھوڑنا نہیں بلکہ قتل کر دینا، مگر اخیاب یہ بات پہ عمل نہیں کرے۔ میرے دوست، یاد رکھو کہ گناہ سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ خدا یہ بات کی اجازت نہ دیتا ہے نہ دے سکتا۔
خدا یہ بات کی اجازت نہیں دے سکتا اور یا اخیاب وہ کام کرے جو خدا کے حکم کے خلاف تھا۔ آیت 42 میں لکھا ہوا ہے، اور اس نے اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جسے میں نے واجب القتل ٹھہرایا تھا، تو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے۔ جب خدا کچھ ہم کو بولتا ہے تو خدا کے بات پہ عمل کرنا، اگر عمل نہیں کریں گے تو خدا بھی ہم کو سزا دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گا۔ اخیاب کی یہ حالت ہوئی، انہوں خدا کے حکم کے خلاف جا کے بن حداد کو چھوڑ دیے، اور اس کی سزا یہ تھی کہ ان کے لوگوں پہ آفت آئی۔ میرے دوست، خدا ایک باخدا ہے اور اس کے حکموں پہ عمل کرنا ہمارے زندگی کا پہلا حصہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 20۔ اب ہم باب 21 پہ جائیں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 3 تک۔ ان باتوں کے بعد ایسا ہوا کہ یزرائیلی نابوت کے پاس یزرائیل میں ایک تاگستان تھا جو سمریا کے بادشاہ اخیاب کے محل سے لگا ہوا تھا۔ سو اخیاب نے نابوت سے کہا کہ اپنا تاگستان مجھ کو دے دے تاکہ میں اسے ترکاری کا باغ بناؤں، کیونکہ وہ میرے گھر سے لگا ہوا ہے، اور میں اس کے بدلے تجھ کو اس سے بہتر تاگستان دوں گا، یا اگر تجھے مناسب معلوم ہو تو میں تجھ کو اس کی قیمت نقد دے دوں گا۔ نابوت نے اخیاب سے کہا، خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ حصے میں نابوت کا ایک تاگستان تھا۔ اخیاب وہ تاگستان کو حاصل کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں یہ وجہ بتائے کہ یہ تاگستان ان کے گھر سے لگا ہوا ہے، مگر نابوت یہ تاگستان اخیاب کو دینا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کے پاس بھی ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ میراث ان کو خدا کی طرف سے ملی تھی، یعنی کہ ان کے باپ دادا کو ملی تھی، اور باپ دادا سے وہ میراث اترتے اترتے نابوت کو ملی۔ یہ میراث انہوں اخیاب کو دینا نہیں چاہتے تھے۔ نابوت کافی ہمت والے انسان تھے اور اخیاب بادشاہ کو منہ توڑ کے جواب دیے۔ میرے دوست، حق کی بات پیدا ہوتی ہے تو حق پہ کھڑے رہنا ہمارا فرض ہے، چاہے کوئی بھی آدمی ہمارے سامنے کیوں نہ رہو۔ اگر حق کی بات پیدا ہوتی ہے تو ہم حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے، یا نابوت اپنے حق پہ کھڑے رہے۔ آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، اور اخیاب اس بات کے سبب سے جو یزرائیلی نابوت نے اس سے کہی اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر میں آیا، کیونکہ اس نے کہا تھا، میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث نہیں دوں گا۔ سو اس نے اپنے بستر پر لیٹ کر اپنا منہ پھیر لیا اور کھانا چھوڑ دیا۔ تو اخیاب جیسا چاہتے تھے ویسا نہیں ہوا، تو انہوں گھر جاتے ہیں اور بچے کے ویسا چال چلن کرتے ہیں، یعنی بچے جیسا چال کرتے ہیں ویسی چال چلن کرتے ہیں، وہ بھی ایک بادشاہ ہوتے ہوئے۔ آیت 5 سے 7 میں لکھا ہوا ہے، تب اس کی بیوی ایزبل اس کے پاس آ کر اس سے کہنے لگی، تیرا جی ایسا کیوں اداس ہے کہ تو روٹی نہیں کھاتا؟ اس نے اس سے کہا، اس لیے کہ میں نے یزرائیلی نابوت سے بات چیت کی اور اس سے کہا کہ تو اپنا تاگستان قیمت لے کر مجھے دے دے، یا اگر تو چاہے تو میں اس کے بدلے دوسرا تاگستان تجھے دے دوں گا۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں تجھ کو اپنا تاگستان نہیں دوں گا۔ اس کی بیوی ایزبل نے اس سے کہا، اسرائیل کی بادشاہی پر یہی تیری حکومت ہے؟ اٹھ، روٹی کھا اور اپنا دل بہلا، یزرائیلی نابوت کا تاگستان میں تجھ کو دوں گی۔ میرے بھائی، ایزبل عورت ضرور تھی مگر اس میں مردانگی تھی۔ یہ ایک ایسی عورت تھی جو حکومت چلانے والی عورت تھی۔ یہ ایک خطرناک عورت تھی اور انہیں اخیاب کو نابوت کی زمین دلانے والی ہے۔ انہیں دو گواہوں کو ایسا مقرر کرتی ہے کہ یہ دو گواہیں نابوت کے خلاف یہ بولتے ہیں کہ نابوت خدا اور بادشاہ کے خلاف کفر بکے ہیں۔ اس کے بعد نابوت کو شہر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ان کو پتھروں سے مار کے ختم کر دیتے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، یہ شرارتی کام تو ضرور ہوا
مگر کیا آپ سمجھتے ایسا کام کر کے اخیاب اور ایزبل خدا کے سزا سے بچ گئے ہوں گے؟ میرے دوست، خدا گناہ کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ خدا گناہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اخیاب کو اور ایزبل کو یہ حرکت کے لیے خدا کی طرف سے سزا ضرور ملیں گی۔ یا میں کلام کو ختم کروں گا اور آتے سے وقت ہم کلام میں پھر سے آگے بڑھیں گے۔